बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई इंतहा को छू रही है। 38,000 से ज़ायद लोग रोज़ाना की बुनियाद पर गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मीडिया और हुक्मरान तबकात अपने मुफादाती लड़ाइयों को मेहनत कशों और वर्करों की निजात करार देते हुए इन्हें नॉन इशू में उलझाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि जैसे मौजूदा निज़ाम को ख़त्म किए बिना इस खित्ते में मेहनत कशों और वर्करों का एक भी बुनियादी मसला हल नहीं हो सकता। और आज जो मसाइल हमें मीडिया के ज़रिए हुक्मरान तबकात बता रहे हैं वो मेहनत कशों के नहीं बल्कि इनके हुक्मरानों के हैं। इससे मेहनत कशों का और वर्करों का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ के गरीब आवाम का बुनियादी मसला रोटी, तालीम, इलाज और दीगर बुनियादी मसाइल का खात्मा है, जो कि इस मौजूदा निज़ाम के रहते हुए हल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ मेहनत कशों के मसाइल में अजाफा और मजदूर तहरीक के पीछे जाने में जहाँ हुक्मरान तबकात कसूरवार हैं, वहीं मेहनत कशों की क़यादत भी इतनी ही कसूरवार है। हर अदारे की ट्रेड यूनियन पर हुक्मरान तबकात के गमाशियों को बरजमान कर दिया गया है, जो कि वर्करों के मसाइल का तदारक करने के लिए हुक्मरान तबकात के इस्तेसाल को जारी रखने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत और कितनी मुबालगा आराई है, ये जानने के लिए आज हमने LDA वर्कर यूनियन के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद काशिफ गुज्जर साहब और जनरल सेक्रेटरी LDA वर्कर यूनियन जनाब मलक शाहिद जमाल बाकर साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हम जनाब चौधरी मोहम्मद काशिफ गुज्जर सदर LDA वर्कर यूनियन CBA से ही करते हैं। चौधरी मोहम्मद काशिफ साहब, क्या इस निज़ाम में वर्कर के मसाइल का तदारक जो है वो हो सकता है, यहाँ के इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है? क्या वर्कर यूनियन इस निज़ाम में वर्कर के मसाइल और दीगर मसाइल को हल वाकई करवा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ईद मिलादुन्नबी की 1500 ईद मिलादुन्नबी की सारे नाज़रीन को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक सबके घर में खैर आफियत वाला ये दिन लेके आए और सारों को ईद बहुत बहुत मुबारक। सेकंड, शाहिद साहब आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें की हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, पर मैं आपको इधर ये करेक्शन करना ज़रूर समझूंगा कि LDA में ये बिल्कुल ही हकीकत से बरअक्स है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, जो इतने मसाइल चल रहे हैं वर्कर्स के साथ चल रहे हैं, पर ट्रेड यूनियंस थोड़ी सी अलग है। अगर ट्रेड यूनियंस में यूनिटी हो, उनका मिलना जुलना आपस में इकट्ठा हो, तो मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी वो अपना काम अपनी इंतजामिया से नहीं मनवा सकता। अगर मैं तो क्योंकि LDA को ही रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं LDA के मुलाजमीन की ही बात करूँगा, तो आज अगर आप LDA के मुलाजमीन को देखें तो जहाँ DG LDA ताहिर फारूक साहब हैं, डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हाउसिंग हेडक्वार्टर राबिया रियासत साहिबा हैं, उनसे हमने बेपनाह ही काम करवा चुके हैं। उसमें अगर आप कहें कि प्रमोशनें हैं, एम्प्लॉयज़ की हर कैटेगरी की प्रमोशन भी करवाई है। अगर किसी का कोई सीरियस मसला है, कुछ छुट्टी का मसला है, कोई किसी को वैसे ही मेडिकली प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी किसी किस्म का मसला है, तो ये बड़े अच्छे हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि ये किस तरह हो चुके हैं, ये इस तरह हो चुके हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो उन्हें खालिसन ये पता है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आ रहे हैं, ना कि ये उनके अपने मफादात हैं। इसी तरह हमारे मिनिस्टर हाउसिंग साहब हैं, मैं आपको ये पिछली मिसाल दे देता हूँ। ये कुछ दिन पहले हम मिनिस्टर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब हमारे ऑफिस में आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने बड़े दिल के साथ हमें बुलाया। उन्होंने कहा आएँ आप, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपकी जो काम है वो हल करना चाहता हूँ। तो हमारी कुछ प्रमोशनें रुकी हुई थी, तो उन्होंने फ़ौरन अहकामात दिए। VC LDA हमारे मियाँ महबूब साहब हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में माज़रत के साहब, क्या पिछले प्रोग्राम में मोहतरमा वज़ीर आला जो हमारी मरहूम नवाज़ साहब हैं, उनको भी लास्ट पे गुजारिश और इल्तिमास करके गए थे आप?
اچھا نہیں، وہ تو میں بالکل کر کے گیا تھا، وہ پلاٹوں کے لیے کر کے گیا تھا، اور اس میں ہی وزیر ہاؤسنگ ہمارے جو ہیں بلال یاسین صاحب، یہ فلڈ کا ایشو آ گیا جس میں وہ بزی ہو گئے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا 2-3 دن میں، اب ان کی طرف سے میسیج آیا کہ یہ میں فلڈ سے تھوڑا فری ہو گیا، آپ سے 1 to 1 ملاقات کریں گے، اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پراٹی پہ حل کروائیں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس سسٹم میں ہم اس مسئلے کو حل کروا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کے پیچھے لگے بھی ہوئے ہیں، ہم اس کی ورکنگ بھی کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، ہم لینا چاہتے ہیں اور ہم لیں گے، اور ہر صورت میں لیں گے، اس کے لیے میں چاہے جہاں تک بھی جانا پڑے ہم جائیں گے، ایز اے یونین جائیں گے، ایز اے امپلائیز جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے امپلائیز کا حق ہے۔ آپ نے مجھے یہ بات یاد کروا دی، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایل ڈی اے کیا نہیں کرتا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ون ونڈو سیل کو دیکھ لیں آپ آئیں، ہاں لوگوں کو ایشوز ہیں، وہ ایشوز وہ ہیں جو حل ہی نہیں ہونے والے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا ہی ایل ڈی اے ٹھیک ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، جو اس کے اندر بلیک شیپس ہیں انہیں نکالنا چاہیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں بھی اتنا ہی درد ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ پیورٹی جو 2 نوکریاں 3 نوکریاں کر رہے ہیں، ورکر کی تنخواہ کیا اس سے آج کل گزارا ہو سکتا ہے، کوئی بجلی کے بل نہیں دے سکتا اتنی مہنگائی کے دور میں، تو 2 نوکریاں کر رہے ہیں، ایک ہی ریوارڈ ہے صرف پلاٹ کی صورت میں، جو پہلے 2 دفعہ دے چکے ہیں، اور یقیناً جو لوگوں کو دے رہا ہے ادارہ تو ان کے ورکر کو تو حق پہلے ہے، ملنا چاہیے۔ اچھا آپ کی طرف آتے ہیں جی، اس میں جناب آپ سے جناب ملک شاہد جمال باقر صاحب، آپ ورکر یونین جو ایل ڈی اے کی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ کا جو جنرل سیکرٹری ہیں، آپ کا کردار تو جو ہے وہ مختلف ہوگا اور بڑا اہم ہوگا، آپ کیا بیسکلی کیسا فیل کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور ایل ڈی اے جنرل سیکرٹری آپ جب بنے ہیں کیا آپ نے محسوس کیا، کیسے بن گئے، اور اگر بن گئے تو کیا آپ کردار ادا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلا کے تاکہ یہ ساری بات کلیئر کی، تاکہ یہ ہمارے جو گریوینس ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال سے، بلکہ ہم تو 10 سال سے یہ ورکرز یونین بنائی ہے ہم نے، اور ہم اس کی کوشش کر رہے تھے، لیکن 4 سال سے ہم نے سی بی اے بنے 4 سال پہلے۔ اس وقت کی ایڈمنسٹریشن سے پوچھ لیں یا ہم سے یا ملازمین سے کہ جتنے تنہائیں اس وقت تھیں ملازموں کی، ایل ڈی اے کے ملازموں کی، اور آج کتنی ہیں، وہ ہم نے جو الاؤنس لگنے تھے اس میں جو۔ اچھا یہ بتائیے، یہ آگے بتائیے، لیکن پہلے میں جو پہلا سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بطور جنرل سیکرٹری آپ بنے ہیں، کیسا فیل کرتے ہیں ایز اے ورکر یونین کے، اور پھر اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہم نے محنت کی کافی زیادہ، اس سے پہلے میں پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، پہلے پریزیڈنٹ رہ چکا سی بی اے کا، ٹھیک، اور اس دفعہ میں پچھلے 4 سال میں جنرل سیکرٹری الیکشن لڑا، تو لوگوں کا اعتماد، لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے ٹریک ریکارڈ کو چیک کر کے کہ یہ پہلے ہم جس طرح کے تھے، اس سے پہلے جو یونینز تھی نا وہ ایل ڈی اے میں پوچھیں جا گئے، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، تو ہم نے اس طرح کی یونین سے نا ہم نے اپنی جان چھڑائی اور اپنے ملازمین کی جان چھڑائی، اور ہم نے یہ کلیکٹیو آپس میں مل کے سب نے یہ اس مافیا سے جان چھڑا کے کلیئر کیا ایل ڈی اے کے آفیسز کو کہ اس میں کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آئے گا، بلکہ ایل ڈی اے کے ملازم ہی چلائیں گے۔ اچھا آپ سینئر ہیں، تجربہ کار ہیں، آپ پہلے صدر بھی رہے ہیں، اب جب چودھری محمد کاشف گجر صاحب کو آپ لوگوں نے صدر بنایا، وہ تو کم عمر ہیں، یہ خبرو ہیں، جوان ہیں، باصلاحیت ہیں، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن کیا آپ جیسے جو تجربہ کار نیچے پرانے ایکسپیرینس لوگ کام کر رہے ہیں، کیسے ان کو آپ نے صدر بنا دیا اور کیسے ان کو آگے لگا کے، اور آپ ان کے متحدی میں پیچھے چل رہے ہیں؟ سر اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح ٹریک ریکارڈ میں نے بتایا کہ ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے یونین کا، کہ ہم نے کس طرح ڈلیور کیا ہے آفس میں، تو اس ٹریک ریکارڈ کے رہتے ہوئے لوگوں نے ہمیں اعتماد کیا، ہمیں لوگوں نے یعنی منتخب کیا۔ اسی طرح چودھری صاحب کے والد صاحب پہلے سیاست میں تھے، ایسے ہی ہے، اس کے بعد یہ آئے ہمارے ساتھ، تو ہم نے کوشش کی ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ان کو سب دوستوں نے منتخب کیا پریزیڈنٹ کے لیے۔
اچھا ان کے والد صاحب کو تو اس وقت نہیں نا دیکھیں اگر تھے نہیں، لیکن آپ نے صرف والد صاحب کو ٹھیک ہے کہ ایک پرمپرا ہے، لیکن والد صاحب کو دیکھ کے تو صرف نہیں نا بنایا، ان کا ٹریک ریکارڈ بھی چیک کیا، ٹھیک ہے، ان کو نے لوگوں کو ڈلیور کیا، ٹھیک ہے، یونین ایز اے ورکر ایز اے، تو ہم نے ان کو پھر ہمارے ساتھ ہی اور کیسا فیل کرتے ہیں آپ جب صدر بنا دیا تو؟ جب سے یہ ورکر یونین رجسٹر کرائی ہے الحمدللہ بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. یہ میں صدر اور جنرل سیکرٹری کا بتا رہا سر، ہمارے 30 ممبر ہوتے ہیں یونٹی، پوری یونٹی الحمدللہ ایک یونٹ ان کی زبان پہ لبیک کہتی ہے. اچھا چودھری کاشف محمد کاشف گجر صاحب، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ایک بڑے تجربہ کار لوگوں کو، میچور لوگوں کو لیڈ کرنا ایک ینگ کے لیے مشکل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کردار آپ کے ساتھ ادا کیا اور واقعی یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایسا ہی فیل کرواتے ہیں جیسا وہ بتا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے جب یونین بنائی آج سے 6 سال پہلے تو میں اور شاہد باقر ملاقات کی، ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے، کیوں نہ امپلائیز کا ایک اکٹھا گروپ بنائیں اور اس کو یونٹی کے ساتھ لے کے چلیں. جب میں نے دیکھا تھا 6-7 سال پہلے ان کے بھی مقاصد ایک ہیں، میرے بھی مقاصد ایک ہیں، انہوں نے بھی محنت کش کا کام کرنا اور میں نے بھی مزدور کا کام کرنا ہے. جب میں نے مزدور کا اور انہوں نے مزدور کا کام کرنا، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں. اچھا ہم ایک ہوئے ہیں، بڑی ہرڈلز آئی ہیں، تو پھر ہمارا ایک ہی عہد ہوا تھا دونوں کا، بھائی ہیں کہ آپ نے مجھے چھوٹا بھائی اور میں نے آپ کو بڑا بھائی سمجھ کے چلنا ہے، تو پھر ہم یہ چلتے رہیں گے. اگر آپ مجھے صدر اور میں آپ کو جنرل سیکرٹری سمجھوں گا تو پھر ہم نہیں چل سکیں گے، یہ لوگ نہیں چلنے دیں گے. تو ہم نے یہی اسی چیز پہ آج قائم ہے. ان کی میں اسی طرح عزت کرتا ہوں جیسے یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ میری اسی طرح عزت کرتے ہیں. اور یہ آج میں بربلا کہہ دیتا ہوں، شاید یہ کو بات کہہ دیں تو میں ٹال دیتا ہوں، میں کو بات کہہ دوں یہ میرے سے بڑے ہیں، کہتے ٹھیک ہے جی جو انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جب ان کو جنرل سیکرٹری کا انتخاب کیا، ان کو جنرل سیکرٹری بنایا جائے، تو کیا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی میں صدر آپ کو تب نامینیٹ کروں گا یا میں آپ کو مانوں گا، کیا مجھے یا کہ ویسے آپ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں جنرل سیکرٹری بنایا؟ کچھ اس طرح تھا، میں 8 سال پہلے کسی اور پلیٹ فارم سے تھا، یہ کسی اور سے تھے. پھر ہماری ایک ملاقات ہوئی، یہ بھی شریف النفس انسان تھے، صاف ستھرے تھے، ان کے بھی ماضی باکردار ہے، کوئی داغ نہیں ہے. میں نیا آیا تھا جاب پہ، میرے بھی 4 سال ہوئے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار اس کو محنت کرنے والا ہے، یہ لڑکا محنت کرنے والا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ایک ہمارا کولیشن بن گیا. کولیشن اس طرح بن گیا جیسے سینئر جونیئر کا، یہ اپنی سمجھ کے ساتھ چلتے تھے. میں اس وقت آپ کو پتا ہے جذباتی طور پہ جوش سے، جی ہاں، اور وہ پھر اس طرح ہوتا تھا، ہم مشورے کرتے تھے آپس میں، جو چیزیں بہتر ہوتی تھی وہ اللہ پاک کی، اور میں خصوصی کہوں گا اللہ پاک کے کرم سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور آج تک بھی جو ہو رہا ہے انہی کی کرم سے ہی ہو رہا ہے. پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بطور جنرل سیکرٹری مطمئن ہیں ان سے، ان کے کردار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں، سارا ایڈلی ان کی کردار سے، اگر کردار کی بات کریں گے تو سارا ایڈلی ان سے مطمئن ہے. اچھا جنرل سیکرٹری بھی اور بطور کردار بھی یہ بڑے بااخلاق اور بڑے خوش مزاج. اچھا ملک شاہد جمال صاحب، باقر صاحب، کیا آپ جب صدر جو ہے، آپ کی جگہ کوئی اور بھی جنرل سیکرٹری بن سکتا تھا، ایک تجربات بہت سے لوگ اس میں ہیں، آپ کو جب ان لوگوں نے بنایا مل کے، کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ کی صلاحیتوں اہلیتوں پہ بنے ہیں؟ اور اگر بنے ہیں تو آپ کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بہت سی جگہوں پہ اپنے تجربے سے میری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ واقعی اسی طرح تجربے سے کرتے ہیں اور ان کو ہی آگے لے کے چلنے میں کوئی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار کل میں صدر تھا آج یہ صدر ہے، یہ کیا یار، کبھی ایسا خیال؟ کوئی ایسی بات نہیں. اور ہم جس طرح چوسا نے بتایا کہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی سمجھ کے ہی ہم چل رہے ہیں، اور الحمدللہ آج تک کوئی اختلاف نہیں، کوئی ڈفرینس نہیں، اور کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں گئی یا میری طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ہم نے فوکس یہ کیا ہے کہ ملازمین کا کام کروانا ہے ہم، اور وہی الحمدللہ کروا رہے ہیں. پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کارکردگی پہ آپ کو آئندہ بھی جو ہے وہ یونین کو آپ کو فتح حاصل ہو سکتی ہے اور آپ اپنی اپوزیشن کے مقابلے میں آپ آگے جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اصل میں بات یہ ہے کہ یونین کا ایک دفعہ جیتنا تو کوئی بات نہیں، بچے ہیں ریپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ملازمین کا اعتماد ہم نے بحال کیا، اس کو جیتا اعتماد کو، تو الحمدللہ دوبارہ بھی. اچھا چودھری کاشف صاحب، آپ نے گزشتہ الیکشن جو تھا وہ ایک اتحادی کے طور پہ جیتا، آپ کو کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا بھی پڑا اور پھر بہت کم ووٹوں سے آپ نے یہ جیتا تھا جو گزشتہ.
آپ نے اس دفعہ کیا ایسی کارکردگی دکھائی ہے؟ آپ نے گزشتہ بھی بتایا تھا اور آپ نے آگے بھی اچیومنٹ اب کر کے دوسرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، کون سی ایسی اچیومنٹ کی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ اچیومنٹ آپ کے کام آئیں گی؟ ہاں جی بالکل، میں یہ ریسنٹلی میں آپ کو یہ لیٹر بھی دکھاتا ہوں، ایل ڈی کی تاریخ میں یہ آج تک 5 کیڈرز کی پروموشن کبھی نہیں ہوئی. وہ اسکرین پہ چلائیں گے، وہ شیئر کر دیا، وہ چلائیں گے اسکرین پہ چلائیں. 5 کیڈرز کی، جس کے اندر کمپیوٹر آفیسرز، جے سی او جونیئر کمپیوٹر آفیسرز، جونیئر کلرکس، انسپیکٹر، سب انجینئرز، ان سب کی پروموشن ہم نے کروائی ہیں. اور یہ اسی لیے کروائی ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، ان کے کام کریں، ان کے کام کریں گے تو نیکسٹ ان سے جا کے کوئی مطالبہ کرے گا جی آپ ہماری یونین دوبارہ آئی ہے، بتائیں ہم سے کوئی آپ سے گلا شکوہ ہے تو بتائیں. جب لوگوں کو گلا شکوہ ہی نہیں رہے گا، میرا بلیو ہے اس چیز پہ کہ آپ کے پاس سنگل بندہ بھی کوئی چل کے آ رہا ہے تو آپ اس کا کام کریں. نہ میرا کوئی ذاتی مقصد ہے، نہ مجھے ایل ڈی اے سے کوئی ذاتی منافع ہے، نہ میں لیتا ہوں، اور نہ یہ میرے بھائی کا، اور نہ ہی 30 ممبران میں جن میں میرے چیئرمینز بھی ہیں، میرے ڈپٹی جنرل سیکرٹریز بھی ہیں، میرے نائب صدر بھی ہیں، میرے سینئر نائب صدر بھی ہیں، میرے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ایل ڈی اے سے. خالصاً لوگوں کے کام کرنے، کیسے کرنے، کس طرح کر رہے ہیں اور کیا کیا طریقے بیٹھ کے اپنانے کے لوگوں کے کام ہو سکے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. یہ کل کو ہمیں پوچھیں گے، ادھر نہیں پوچھیں گے، روز قیامت بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے ان کا کیا کیا. تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اگر آج ایل ڈی آیا ہوں تو کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کام کر کے گھر جاؤں تاکہ میں بھی سکون سے رہ سکوں. اچھا جناب ملک شاہی جمال باقر صاحب، بطور جنرل سیکرٹری جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ہر دفعہ، میں پہلے پروگرام میں اچیومنٹ کر کے آئے تھے، اس پروگرام میں پھر یہ ان لوگوں کی جن کی ترقی رکی ہوئی تھی، جن کی تنہاؤں کا مسئلہ تھا، یہ ان کو بھی جو ہے سالو کر کے اس دفعہ آئے ہیں. اور یہ اگلا جو موٹو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ایل ڈی اے والوں کو، ورکرز کو پلاٹ جو ہے وہ لے کے دینے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس میں باقی لوگوں کا، یہ تو آگے ہیں، فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیچھے جو ہے ایک فوج جو ہے وہ پیچھے ان کی کابینہ جو ہے آپ کی، وہ آپ کی شکل میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری محمد کاشف گجر صاحب جو ہیں اپنے ایڈلائز جو انہوں نے کیا ہوا ہے، جو انہوں نے ایک ایجنڈا لوگوں نے دیا ہوا ہے ان کو، کیا اب تک اس ایجنڈے میں کتنے کامیاب رہے اور مستقبل میں اس ایجنڈے پہ کیا واقعی کامیاب ہو سکیں اور ان ہرڈر کو کراس کر سکیں گے جو کہ ان کے حائل میں آ رہی ہیں؟ اور کیا آپ اسی طرح تعاون کر کے ان کو کامیاب بنانے میں کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ الحمدللہ اس وقت جو ورکرز یونین ہے ایل ڈی اے میں، سی پی اس وقت ہے 4 سال سے، 7 سال سے، اور جتنی ہم نے اس دفعہ 4 سال میں جتنی اچیومنٹس کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ایل ڈی اے میں کسی نے بھی اس سے پہلے یونینز کی ہیں، کافی بندہ ہے، لیکن ایسی مثالیں نہیں ملی. اتنے ورکرز، اتنے ملازموں کے کام نہیں ہوئے. میں بتا رہا تھا، بات کرتے ہوئے کہ جب ہم آئے نا ایل ڈی اے کی یونین پہلی دفعہ کامیاب ہوئے تو اس وقت تنہا ایک نائب قاصد کی 30-40 ہزار روپے تھی، اسی طرح 35,000 تھی. لیکن الحمدللہ سیکریٹریٹ الاؤنسز، سارے الاؤنسز میں شامل کرائے تو وہ لاکھ روپے لے رہے ہیں. اس کے بعد عید این جو چھوٹی بڑی عید ہوتی ہے اس میں ہم نے بیسک پہ پوری تنہا ملازموں کو، پہلے ہم نے شروع کیا تھا 2000 سے، اس وقت ہم بیسک پہ ہیں. ہم نے پورے محکمے پہ چھٹی ہوتی تھی صرف سنڈے کو، ہم نے بھی چھٹی بھی 2 دن کے کام اتنا زیادہ ہے. الحمدللہ اتنے زیادہ کام ہے کہ نئی بھرتیاں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں ان کے بچوں کی نوکریاں ہیں، اسی طرح بہت سے کام ہیں ورکرز کے لیے. تو جتنا بھی میں اس میں یہ کہوں گا کہ بھرتیوں کو ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ بھرتیاں ہم بہت جلد کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے پروگرام سے ہم خوشخبری دیں گے. ہم کو لائحہ عمل ایسا بنا رہے ہیں کہ امپلائیز کے بچوں کی بھرتیاں کسی طریقے سے کروائی جائیں. اور باقی کام ملک صاحب نے گنوا دیے ہیں، کام تو گنوائے تو کام تو بے تحاشا ہے. ہمارا سنگل ایجنڈا ایک ہی رہے گا، جسٹ پلاٹ. میں اکثر ان سے یا یہ میرے سے یا ہمارے چیئرمین یا سرپرست اعلیٰ جب ہم بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں. اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس ورکر یونین نے پلان لے بھی لیے تھے، ہم نے کمیٹی بنوا دی، ہم نے اپروول لے لی، پر ٹھیک ہے کسی کو نہیں ہضم ہو رہا تھا، اس نے جا کے کنٹیمپٹ کر دی دوبارہ کورٹ میں، تو جس کی وجہ سے ہم دوبارہ ایک فائر بیک پیچھے ہو گیا ہمیں. اور آپ کے پروگرام سے یہ کہہ دوں، یہ میرے جنرل سیکرٹری صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پروگرام کریں گے، پورا پینل بیٹھا ہوگا ہمارا آپ کے ساتھ. ایل ڈی اے ورکر یونین امپلائیز کو پلاٹ دلوائے گی اور یہ آپ ہمارا ہی نعرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پلاٹ بھی ریڈی ہوگی. اچھا، عام طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہرڈر پیدا کرتی ہے.
اچھا کبھی کبھی جب ورکر کے مفاد میں ہوتا ہے تو ایکچوئل تو کردار اپوزیشن کا یہ بنتا ہے کہ جہاں پازیٹیو سوچ ہو وہ پازیٹیو کردار ادا کرے، آپ کا ساتھ دے کہ یار یہ کام تو ورکر کے لیے ہو رہا ہے، اس میں تو ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو اپوزیشن ہے جو کل کو آپ کے مقابلے میں الیکشن میں آئے گی وہ کیا پازیٹیو کردار پازیٹیو سوچ میں ادا کر رہی ہے کاموں میں کہ مخالفت برائے مخالفت ہی ہو رہی ہے؟ وہ اس طرح کہ سر جو یونینز ہوتی ہیں ہمارے خلاف ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یونین پلاٹ بھی دلوا گئی ملازمین کو تو پھر تو کام کوئی رہ نہیں جاتا، آخری کام ہے پلاٹس کا، اگر یہ کام بھی ہو گیا پھر تو ہماری سیدھی ہار ہے، یہی الیکشن ہو گیا۔ وہ اس میں ہرڈل کریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب ہم پہنچ گئے اس پہ کہ پلاٹ دلوانے میں کامیاب ہونے لگے تھے تو انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کروا دی۔ کیوں کروائی؟ ملازمین سے۔ اچھا ملازمین سے کروائی، ملازمین وہ ریٹ کی وجہ سے پلاٹ فال بیک کر گئے۔ ٹھیک، تو پھر ہم کوشش کر کے اس وقت پھر جا رہے ہیں، اس میں ہم بڑے نزدیک پہنچ گئے، تقریباً 99% اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی الیکشن میں 5-6 مہینے ہیں تو ہماری کوشش ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کہ پلاٹ دلوا کے رہیں گے۔ ورکرز یونین کا یہ موٹیو ہے انشاءاللہ، یہ ہماری قیادت میں اور ساری یونین اس بات کا تہیہ کر چکی ہے کہ ملازمین کا ویلفیئر کا کوئی کام چھوڑنا نہیں ہم نے، اور خاص کر کے پلاٹ لوگوں کو چھت اپنا گھر، وزیر اعلیٰ کا ویژن بھی ہے، میڈم صاحب کا ویژن بھی ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر، تو اس سلسلے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو ان تک پسلو کر کے ان سے رابطہ کر کے کسی طرح منسٹر ہاؤسنگ سے بات کی، ملاقات ہوئی ہے، ان سے بھی بات کی ہے۔ وہ پچھلی دفعہ انہوں نے جو اپیل بھی کی تھی محترم مریم نواز صاحبہ سے، اور میں نے آپ کو فوٹیج بھیجی ہوں گی، آپ چلائیں، وہ ہماری انہوں نے بلا کے ڈی جی صاحب کے پاس آئے تھے تو ہماری میں ملک صاحب تھے اور باقی ہماری پوری ٹیم تھی، تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں بلا کے کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ ایڈریس کریں گے۔ وہ انفارچونیٹلی قدرتی آفت آ گئی ہے، نہیں آپ کی ملاقات بھی ہونی چاہیے اور ان کو منسٹر صاحب کو کروانی چاہیے مریم صاحبہ سے۔ انہوں نے بالکل کیا اور انہوں نے ٹائم ہمارا سیٹل ہو گیا، بس یہ سیلاب کی وجہ سے صاحب جی بالکل، یہ تو ایک آفت آئی ہوئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری بھی آپ کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا کیا وجہ ہے وہ جو بات تھی وہ وہاں پہ انہوں نے کہی ہے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہ جناب ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، ہمارے صاحب اقتدار اور اپوزیشن کا جو ٹسل چل رہی ہے اس وقت ایوان پارلیمان میں، وہی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ورکرز یونین میں بھی وہی کچھ چل رہا ہے کہ حصول اقتدار کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، نہ کہ لوگوں کے مسائل کے تدارک کو حل کرنے کے لیے پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلا جائے۔ کیا وجہ ہے، کیوں جناب؟ یہ میں اس میں کہوں گا کہ جیسے ہی آپ اوپر اپر لیول پہ سیاست دیکھیں تو ادھر لوگوں کے خواہشات، ان کے جذبات، ان کا وے آف ٹاک ہی اور ہوتا ہے، ان کے اپنے کام کرنے کا طریقے ہوتے ہیں۔ تو میں تو صرف بات کروں گا یہ لیبر یونینز کی، جو ہمارے ٹریڈ یونین جسے بھی آپ کہتے ہیں، ہمارے اداروں کی یونینز ہیں، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان آنا چاہیے جو بالکل صاف ستھرا اور اس کے اندر یہ درد ہو کہ میں نے امپلائیز کا یا اپنے ورکر کا کام کروانا ہے، قطعاً اس کو پروموٹ نہ کریں جو مافیا ہے، جس کے تانے بانے کسی اور سے ملتے ہیں، وہ کل کو آ کے جیتے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، اس نے اپنا کام کرنا اور چلے جانا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے، اس کو صرف جیت چاہیے جیسے بھی چاہیے۔ اگر آج میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں الحمدللہ 2 دفعہ جیتا ہوں، اور اگر میں جیتا ہوں تو یہ میرے جنرل سیکرٹری صاحب کی بھی کوشش ہے، میرے چیئرمین کی، میرے سرپرست اعلیٰ کی، میرے ایک جو آفس بوائے ہے میرا لڑکا عثمان ہے جس کا نام ہے، اس کی بھی اتنی ہی کوشش ہے۔ تو آپ یہ جو آپ نے ایک پہلے کوشچن کیا، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن کیا تھا کہ آپ 10 ووٹوں سے جیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ پاک کی دین ہے، اس نے ہمیں کوئی اشارے دیے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو الحمدللہ اس دفعہ تیاری اس سے زیادہ اچھی ہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، بڑی لیڈ سے جیتیں گے، اور لوگوں کو کام کرنے سے جیتنا ہے نا، تو 2 سالوں کی پوزیشن نکال لیں گے تو سامنے جب رکھیں گے، جب الیکشن میں آئیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اصلی کون اور نکلی کون ہے۔ اچھا ملک شاہد جمال باقر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ووٹ سے ہی آپ جیتیں گے، کارکردگی کی بنیاد پہ ہی جیتیں گے؟ جبکہ ہمارا تو وتیرہ یہ بھی بن گیا ہوا ہے کہ ہم 47-45 سے جیتتے ہیں، ہمیں تو اوپر سے یا ان کی آشیرواد سے جیتے ہیں، آپ بھی اشرافیہ کی آشیرواد سے جیتنے کی ادھر تو نہیں آپ کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ کارکردگی کا؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹریڈ یونین سے ہوتا ہے، ٹریڈ یونین ہوتی ہے، پر ادھر بھی تو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، صاحب ایجنڈا دیتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ اس میں ہم امپلائیز کے ووٹ سے آتی ہیں،
ہم کام اپنے کارکردگی ان کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد انہیں کامیاب کرواتے ہیں. اگر کارکردگی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس کے بھی کہتے ہیں یہ کوشش ہے 45 یا 47 والا کام LDA میں نہیں ہے. بالکل، اور انشاءاللہ بالکل کلیئر الیکشن. اچھا، یہ اتنی آپ بڑی اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں جی باقر صاحب، آپ بتائیے چودھری محمد کاشف گجر صاحب، یہ تو انہوں نے ایسے مطلب ہے کہ بالکل ہی پس پردہ والی بات کر دی ہے. حقائق تو ہر ادارے میں ہی یہ ہیں کہ جب بھی آپ ورکر یونین کا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے ٹریڈ یونین کا، اس میں آشرواد چلتی ہے، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کتنے % جو ہے ان کے آشرواد کے، کیونکہ آپ نے انہی کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، انہی سے ورکروں کے معاملات کو حل کروانا ہے. اب انہی سے آپ ٹسل لگا لیں گے یا انہی سے مقابلہ بازی کر لیں گے اور ان کے ایجنڈے کو باہر پھینک دیں گے، ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑی ایک ہے ہرڈل ایک قسم کی سب سے بڑی ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ کو بھی دیا ہوگا جب آپ بنے ہوں گے، آپ نے کیسے اس کو کراس کیا اور کیسے ورکرز کو جو ہے وہ ان کے معیار پہ پورا ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. ایجنڈے بالکل دیتے ہیں، آج سے پہلے بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، پر ہم ان ایجنڈوں سے بالا تر ہیں. ٹھیک، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے، ورکر کا کام کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہمیں صرف یہ بتائیں. ہمارا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے جو ہم آپ کے پاس آئیں ہمیں یہ چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں. ہم نے اپنے امپلائیز کے لیے آنا، اس کے لیے ہم نے ہر حد تک جانا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے نہیں ہوگا اوپر جائیں گے، اوپر سے نہیں ہوگا CM صاحب تک جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارا ایجنڈا ہی محنت کرنا ہے اور انہیں اس چیز کو سمجھنے میں کوئی 2-4 ماہ 5 ماہ لگے تھے. ٹھیک، آج ساری انتظامیہ اس چیز پہ قائل ہے اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرا جنرل سیکرٹری، میرے چیئرمین، میرے سرپرست اعلیٰ، میرا ڈپٹی جنرل سیکرٹری، نائب صدر جتنے بھی ہیں ہمارے 30 عہدیدار، وہ ایک بندہ بھی سنگل بتا دے کہ وہ ڈائریکٹر ایڈمن ADG DG کے پاس کوئی پرسنل کام لے کے گیا ہو اور ہم اس کے ساتھ جا کے اس کا کام کرا. پرسنل ذاتی کام ہم کسی کا نہیں کرتے. ہاں امپلائیز ہے، اس کے کام کے لیے انتھک محنت بھی کریں گے اور جہاں تک جانا پڑا جائیں گے. یہ چیزیں جب انہوں نے دیکھی ہیں، انہوں نے ہر طرح، ہم نے 4 سالوں میں بڑے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے، ہمیں بڑی طرح آزمایا گیا ہے، پر الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم صرف کام پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا، چودھری کاشف گجر صاحب اور ملک شاہد جمال باقر صاحب، بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ آپ نے کارکردگی پہ جو ہے وہ خود کو منوایا ہے. اس کے باوجود کچھ جو ہے افواہیں ضرور گردش کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ ایک جنرل جب بات ہوتی ہے کہ اداروں میں جو ٹریڈ یونین ہے اس کے جو عہدیدار ہیں وہ جب آتے ہیں تو ایز اے ورکر عام سے بندے ہوتے ہیں. جیسے موٹر سائیکل پہ آتا ہے تو بعد میں اس کی جو ہے نا گاڑیوں کی لائنیں گنتے ہوئے بندہ تھک جاتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ جب آئے ہیں تو آپ کس طرح آئیں گے آپ کے ورکر جانتے ہیں. اب آپ کے اثاثہ جات میں کتنا اضافہ ہوا یہ بھی جانتے ہوں گے ورکرز. آپ نے جب بندہ کسی بھی عہدے پہ آتا ہے، کسی بھی سیٹ ملتی ہے تو مال ضرور بناتا ہے. آپ نے بھی کوئی مال شال بنایا کہ بس صرف لوگوں کی خدمت کر کے ہی جو ہے وہ، اور ورکر اس چیز کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں؟ جی ایکچولی جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ آپ یونین کو ایجنڈا ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ ایک اصطلاح ہے اس میں پاکٹ یونین. پاکٹ یونین جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جن کی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا سرکاری، وہاں پہ نہیں ہوتی. پرائیویٹ فیکٹریوں میں انہوں نے پاکٹ یونین بنائی ہوتی ہے، ان کی مفادات ہوتی ہیں اس میں. محکمے سرکاری میں سر آپ فرشتہ ہیں؟ نہیں سرکاری فرشتے اگر ہوں تو پھر تو آپ کے کوئی مفاد نہیں ہوگا. اچھا، اور پھر ورکروں کا بھی مفاد نہیں ہوگا. ورکر بھی کہیں گے یار جو مل رہا ہے بسم اللہ، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں ورکر کے جہاں مسائل آتے ہیں نا سر، اور جہاں اپنے مسائل آتے ہیں، آپ بھی وہاں کام کرتے ہیں، آپ وہاں آپ کے ورکر ہیں وہاں کے، تو پھر آپ کے بھی مسائل، اور ان کو مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ انتظامیہ کے مخالف جاتے ہیں. جب مخالف جاتے ہیں تو وہ کیسے چلنے دیں گے؟ تو یہی ایجنڈا بیسک، میں اس ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. جب وہ ایجنڈا ہے تو اس کو کراس کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ کے صدر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کراس کیا بڑے طریقے سے، عقل مندی سے، سیاست سے، اپنا مشاورت سے، محبت سے، جیسے بھی ہوا اس کو کراس کر کے ورکر کا کام کروایا.
تو وہ بات ہو رہی تھی اس ایجنڈے کی, وہی آپ نے ان کے ساتھ مل کر کے آیا. لیکن اب بات اگلی جو آ گئی نا, اس کو آپ درگزر نہ فرمائیں, یہ فرمائیں کہ آپ نے واقعی ذاتی ایجنڈوں کو بھی بیچ میں جہاں ورکر کا خیال کیا اور ورکر اس بات کو واقعی جانتے ہیں کہ نہیں یار یہ مخلص آدمی تھے, انہوں نے اپنا تو کچھ نہیں بنایا, صرف ہم ان کو ریٹرن دیں گے اس کے الیکشن میں. جی اچھا, یہ بات ہے جو لوگوں نے اعتماد کیا نا ووٹس کا, تو لوگ ساری باتیں دیکھ کے نا پھر اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ انتظامیہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ جا کے, ٹھیک ہے, انٹرویو کریں گے تو ہم نے آج تک, جس طرح میرے صدر صاحب نے فرمایا آپ کو, کہ کبھی بھی ذاتی جھنڈا نہیں دے گی. ٹھیک ہے, اور یہی بات ہے, انتظامیہ ہماری بھی عزت کرتی ہے ٹھیک ہے, کہ انہوں یہی نے ہوتا ہے ذاتی جھنڈا نہیں بالکل پیش کیا, بلکہ ایک کلیکٹیو ایجنڈا پیش کرتے ہیں اور ویلفیئر کا کام. ہم نے ذاتی پلاٹ سے اگر ہم یہ کریں کہ اپنا پلاٹ لے لیں اور باقی نہ جائیں تو پھر تو زیادتی ہے. جی, تو ہم تو فائٹ ہی لازمی کر رہے ہیں, اپنے ووٹر کے لیے کر رہے ہیں, اپنے ملازمین کر رہے ہیں. جی جناب, آپ نے 2 دفعہ اس کوشچن کو ریپیٹ کیا. اگر ذاتی ایجنڈا ہوتا تو ہمیں بارہا طرف اپروچ ہو چکی ہے کہ آپ اپنا پلاٹ لے لیں, باقیوں کو چھوڑ دیں. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ہمارے گھر والے نہیں ہے, ہمارا سارا کچھ نہیں ہے. کس طرح لے لیں سر, جب ووٹ انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان کے ووٹ کو بھیج دیں. اور آپ کو اور اس بات پہ آپ کو اپوزیشن بھی نہ چھوڑتی سر, کیا آ جاتا ہے, طرح طرح کی آفریں ہوئی ہیں, تو آپ لے لیتے پلاٹ, ابھی لے لیتے. میں کہتے آپ ایشو اٹھانے بند کرتے ہیں, آپ اپنا لے لیں, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, نہیں لے رہے, انہیں دیں, ہمیں نہ دیں. ٹھیک ہے, انہیں پہلے دیں. بڑی بات ہے یہ ایجنڈا. اور یہی چیز آپ سمجھتے ہیں, اور یہی چیز آپ سمجھتے ہیں ملک شاہ جمال باقر صاحب کے مستقبل میں یہی چیز جو آپ کو فائدہ بھی دے گی اور یہی آپ کا ساسا ہوگی اور یہی آپ کو عزت دے گی اور جتائے گی بھی. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو کام جب کروایا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لینا ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام ہم ڈلیور کر سکیں تاکہ امپلائیز مطمئن ہو سکیں. اور یہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقی چھوٹے چھوٹے سارے کام ہو گئے ہیں, پلاٹس کا رہ گیا صرف, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہو جائے کام. تو یہ شفاف. اچھا, یہ تو ہو گیا پلاٹ تک, اور یہ آپ اس دفعہ کروا جائیں گے اور یہ آپ کی جیت کا جو ہے وہ ترا بجے گا. لیکن کیا مستقبل کی آخری سوال, کیا مستقبل میں اگر آپ جیتتے ہیں تو اگلے آنے والے ایجنڈے میں آپ کیا ورکرز کو دیں گے یا ان کو سوچ لیں کہ ہم جب دوبارہ آتے ہیں تو کیا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی اناؤنس کر دوں گا, تو وہ چیزیں انہیں ڈیٹیل میں بتا نہیں پاؤں گا. آپ اگلا پروگرام رکھیں, اس کے اوپر آئیں گے. بلکہ میری خواہش ہے آپ آئیں, میں آپ کے پورے پینل کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں, ان سے بھی اس طرح کا سخت سوال کریں. الحمدللہ ہم بالکل صاف ہیں اور میری پوری یونٹ بھی صاف ہے. تو اس پہ پورا پروگرام رکھیں, پورا ایک ایجنڈا ہے ہمارا پورا, ہم نے نیا ایجنڈا تیار کیا ہے, ملازمین کے لیے تیار کیا ہے, ورکرز کے لیے تیار کیا ہے, ان کی بہتری کے لیے تیار کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم امپلائیز کا ایجنڈا, اس ایجنڈے کو بنوائیں گے. ہمارے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کام پچھلے ایجنڈے کے نہیں رہ گئے سوائے پلاٹوں کے, باقی بھی. لیکن ایک تو اپنا چودھری کاشف کو ایک ورکر یونین کی شکل میں ایک اچھی قیادت مل گئی, اس میں صدر جنرل سیکرٹری جتنے بھی آپ کے ہیں وہ لوگ تو مل گئے. لیکن ایل ڈی اے کی توسط سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف اب تک نہیں مل پایا ہے جو کہ ملنا چاہیے, جو عوام اس کی طرف دیکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں کیا آپ ورکرز کے ساتھ ساتھ عوام کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ کچھ سوچ دیں گے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک یہ دوسرا پکچر کا دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو جواب دیں ہیں, کیونکہ لوگ آتے ہیں, لوگوں کو بڑے ایشوز ہیں ایل ڈی اے سے. بالکل ہوں گے بھی ایشوز, جن لوگوں نے 2 نمبریاں کی انہیں ایشوز ہوں گے, جنہوں نے کلیئر چیزیں انہیں ایشوز نہیں ہیں. ہاں اگر کسی کو ایشوز ہو جاتا ہے, ہمارے بھی تعلق ہیں, جاننے والے ہیں, ہمیں بھی آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں. ہمارا مخصوص ہے ہم امپلائیز کا ہی کام کر سکتے ہیں. باقی اگر کسی دوسرے کا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ڈی جی ایل ڈی اے صاحب ہیں, وہ بڑے اچھی طریقے سے لوگوں کا کام کر رہے ہیں.
ڈی جی ہاؤسنگ صاحب ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر کسی کو مسئلہ ہے تو میں آپ کے پروگرام سے کہوں گا سیدھا ڈی جی ایل ڈی اے سے ملے, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ مسئلہ حل ہونے والا ہوگا تو ڈی جی ایل ڈی اے بڑا شاندار اور نفیس انسان ہے. سر آپ کا پی آر او صافی کو نہیں ملنے دیتا ڈی جی ایل ڈی اے سے, آپ کا پی ایس جو ہے وہ جناب وہاں تک رسائی وہ کہنا من دسو کی کام ہے ڈی جی صاحب کو تو میں جان ہی نہیں دینا تو اور جناب وہاں تو یہ بھی ایک مافیا آپ کا بیوروکریسی کا بیٹھا ہوا ہے جو عام آدمی کو دسترس سے نہیں دیکھا کہ وہ جناب ان کا دیدار ہی کر لے, کام ہونا تو وقت کی بات ہے. میں تو اس بات کو ڈینائی کروں گا کیونکہ میں نے ہی ادھر ایک ویٹنگ روم بنا ہوا ہے ہمارا ڈی جی ایل ڈی اے کا, جو لوگ سائلین آتے ہیں وہ سارے ادھر بیٹھتے ہیں, اور اس طرح کا ویٹنگ روم کسی اور ادارے میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کی شکایت ہے تو ہمیں بھی بتائیں, ہم اس کو ڈی جی ایل ڈی کے پاس لے کے جائیں گے. اور اگر یہ جو کنفیوژن ہے آپ کی, ہاں جو آپ پی آر کو کہہ رہے ہیں وہ ایک ہمارے بالکل صحافیوں کا ادھر ایک علیحدہ سسٹم ہے. اور کون سا صحافی سر ایک ہے ایل ڈی اے میں صحافی تو بڑے پڑے ہیں, اس میں بھی وہ پسند اور ناپسند آ جاتی ہے نا جی, جو پی آر او کا پسندیدہ صحافی ہے وہ ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پی آر او کس کی سنے گا سر, وہ ادھر تو صحافی ماشاءاللہ اتنے ہیں, اب امپلائیز کم رہ گئے, صحافی زیادہ ہو گئے. اس وقت جو انتظامیہ ہے ایل ڈی اے کی انتظامیہ اور خاص کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے ویژن کے مطابق جو ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فروخ صاحب ہیں وہ اتنے اچھے ایسے طریقے سے ڈلیور کر رہے ہیں کہ محکمے میں آپ کو پہلے ونڈو پہ بھرا ہوا ونڈو ملتی تھی, ٹھیک ہے, لوگوں کی شکایتوں کے ہم باہر لگے ہوتے تھے, اب وہ نہیں ہے سسٹم. سر ونڈو کا ٹائم شام 6 بجے تک 9 بجے تک کر دیا. اور اے ڈی جی صاحب وہ بھی اتنا زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. وائس چیئرمین جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ بھی. اچھا بھائی یہ بتائیں اب ایل ڈی اے کا سیلاب میں کچھ بنتا ہے, پر ایل ڈی اے کے ڈی جی صاحب ادھر سیلاب میں پہنچے ہوئے تھے, لوگوں کے کام کر رہے تھے, یہ لوگوں کے لیے ہی ہے نا, احساس ہے جی, احساس ہے بالکل ہے, کر رہے ہیں. اچھا چودھری کاشف گجر صاحب اور ملک شاہد جمال باقر صاحب کی باتیں سن کر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایل ڈی اے پاکستان کا نہیں ہے, یہ کسی بیرون ملک کا ادارہ ہے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ اب پاکستان میں. اللہ کرے کہ اس کے جو کرتا تھا تعالیٰ عہدیدار ہیں وہ بھی, اور یونین کے عہدیدار بھی بالکل ایسے ہی ہوں, اور یہ جہاں ورکرز کے لیے بہت جانفشاری سے کام کر رہے ہیں, ان کے سارے معاملات کا تدارک کر رہے ہیں, اسی طرح بیوروکریسی بھی ایل ڈی کی جو ہے وہ اسی طرح کر رہی ہے, اور کر رہی ہو تو یقیناً عوام کو ان سے کوئی شکایت نہیں لیں گی. یہ جو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دی جاتی ہیں وہ دعاؤں میں بدل جائیں گی, اور یہ جب دعائیں میں بدلے گی چیز تو یقیناً پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں, پاکستان کا ہر ادارہ اور پاکستان کے عوام اور پاکستان یقیناً ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گی. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نے کے بعد.